फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद ज़करिया ख़ान और आप देख रहे हैं tribune-hindi.com। मेरे साथ हैं प्रसिद्ध इस्लामिक विद्वान अबू रिज़वान मोहम्मदी साहब। मौलाना अबू रिज़वान मोहम्मदी साहब का tribune-hindi.com में हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शेख, जैसे कि इस्लामी जगत में आपका एक नाम है और आपके बयानात जिन टॉपिक्स में आते हैं, हमने सोचा कि आप आए हैं तो क्यों ना उन पर आपसे बात की जाए। पहली जो चीज़ हमारे दिमाग में आई वो ये थी कि हमने देखा था कि कुछ दिन पहले मुस्लिम यूथ पे आपके बयान आए थे कि जो ऐसी तंजीमें होती हैं जो तहरीकी तंजीमें मानी जाती हैं, उन पर आपके बयानात आए थे। आपने कहा था कि मुस्लिम इनसे दूर रहें और गवर्नमेंट भी चाहती है कि लोग इनसे दूर रहें। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या वजह है जो आप लोगों को इन तंजीमों से दूर रखने की बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। जहाँ तक आपका सवाल और उससे मुतालिक हमारे मौक़िफ़, हमारा क्या उस सिलसिले में ओपिनियन है, ये जानना चाहते हैं, तो ये बातें हम अपने स्टेज से, जमात अहले हदीस के मसलक अहले हदीस के स्टेज से हम और हमारे उलमा आम तौर से बयान करते रहते हैं कि हमारा तरीक़ेकार दीन का, मज़हब का, इस्लाम का वही है जो अल्लाह की किताब कुरान करीम बयान करता है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके आदर्शों में हमें नज़र आती है। इसमें अगर आप गौर से पढ़ें तो ये तहरीक, सियासत और हंगामा आराई, यहाँ हमारे मुल्कों में जो एहतजाज, हड़ताल और इन सब चीज़ों का तरीक़ा है, हाँ, जोश जज्बे की बात है, ये नहीं है। बड़ी मुसीबत की बात यह है कि इस किस्म की तंजीमें जो जोशीली और जज्बाती बातें करती हैं, ये इस्लाम के बाज़ अहकामात को, जिसके ख़ास आदाब और उसका क्या क्राइटेरिया है, उसको हज़फ करके पेश किया जाता है। और गैर मुस्लिम दुनिया में भी कुछ लोग गलत फहमियाँ फैलाने की कोशिश करते हैं, जैसे लफ्ज़ जिहाद। हाँ, हमारे यहाँ इसके ताल्लुक़ से जो तालीमात हैं, तफसीलात हैं, आदाब हैं, अहकाम हैं, मेरा ये दावा और मानना है कि अगर हमारा कोई गैर मुस्लिम भाई इसके आदाब और इस चीज़ों को समझ ले तो वो इस पर एतराज़ नहीं करेगा। हाँ, मजहबी जंगें दूसरे मज़ाहिब में भी होती हैं। ये जुल्म के ख़ात्मे के लिए है, जुल्म करने के लिए नहीं। इसके ख़ास हालात होते हैं, हर हाल में नहीं है। हाँ, हमारे ये जोशीले और जज्बाती नौजवानों को इस्तेमाल करके लोगों को ये तासुर दिया जाता है। ये लोग समझते हैं कि इस्लामी तालीम में बस ऐसा है कि गैर मुस्लिम के साथ तशद्दुद बरता जाए, मारा ठोका जाए। बिल्कुल गलत बात है। इस्लाम अमन शांति का दीन है, मज़हब है। आप देखिए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़िए। आपके माध्यम से मैं अपने गैर मुस्लिम भाइयों से एक क्या कहते हैं, अनुरोध करना चाहूँगा, उनसे एक गुजारिश करूँगा कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी दीन और मज़हब के बारे में अगर आप कोई दिमाग बनाते हैं, कोई मौक़िफ़ बनाते हैं, तो आप दूसरों की ज़बान से सुन के बनाएंगे तो क्या वो सही होगा, या कुछ लोगों के अमल की बुनियाद पर? आप देखते हैं कि मुसलमानों में कई तरह के लोग हैं। हम ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो गलत है, वो ऐसे हैं जो हमको कह रहे हैं गलत है। तो आपको ये शऊर तो समझ होनी चाहिए कि भाई असल कॉन्सेप्ट क्या है। तो असल कॉन्सेप्ट सारे मुसलमान मानते हैं कि अल्लाह ताला ने दुनिया के सारे इंसानों के मार्गदर्शन के लिए, हिदायत के लिए कुरान उतारा, और कुरान को समझाने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैसेंजर बनाया, पैगंबर बनाया। उन्होंने अपनी तालीमात से बनाया। तो असल जो इस्लाम का बेस है वो कुरान है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात और ज़िंदगी। आप अगर इन दोनों को पढ़ेंगे तो आपके सामने ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आप देखें, तशद्दुद नाम की चीज़ ही नहीं है। मक्का को फतेह करने के बाद ऐसे दुश्मन जिन्होंने आपको कत्ल करने की, मारने की कोशिश की, मतलब कट्टरता, इंतहा पसंदी, इसी से आतंक शुरू होता है। हाँ, इसकी कोई गुंजाइश इस्लाम में है ही नहीं। हाँ, इस्लाम नरमी, मोहब्बत, शांति, हाँ, और प्रेम की तालीम देता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मैंने जैसा कि अभी इशारा किया, आप देखें कि अपने कट्टर दुश्मनों को, जिन्होंने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई थी, जब उन पर आपको काबू मिला, आपने सबको माफ़ कर दिया। उनके बारे में आज ये कहा जाए कि आपकी तालीम में कट्टरता है, ये बहुत गलत है। इस गलती को हम जब कहते हैं, जो आपने सवाल किया कि ऐसी तंजीमों से जो जोशीली जज्बाती बात करते हैं, वो इस्लामी तालीम के हिसाब से नहीं चल रही हैं। इस्लामी तालीम में लोगों को समाज के सुधार और इस्लाह का तरीका ये बताया है कि लोगों की तरबियत की जाए। तरबियत को आप हिंदी में क्या कहेंगे? हाँ, तरबियत एक कॉमन वर्ड है। हाँ, तरबियत है, उनकी ट्रेनिंग दी जाए कि अच्छाई का
کہ ان کو عادت ڈالی جائے. ہاں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے کہا کہ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں، اللہ کے کلام کو سناتے تھے، تلاوت کرتے تھے، ان کا تزکیہ یعنی ان کی صفائی کرتے تھے، ان کو اچھائی کا اپدیش دیتے تھے، ان کا عادی بناتے تھے، ٹریننگ دیتے تھے، اور ان کو قرآن اور حکمت، اچھائی کی، سنت کی، حدیث کی تعلیم دیتے تھے. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہی طریقہ مسلمانوں کو اختیار کرنا چاہیے. آپ جب اس طریقے سے ہٹتے ہیں تو جذباتی باتیں کرتے ہیں اور غلط راستہ اختیار کرتے ہیں. یہ تو ہو گئی جذباتی باتیں. جذبات کی جب بات چلتی ہے تو ہمیں ابھی پتہ چلتا ہے کچھ دن پہلے بھارت میں ایک سنگٹھن بین کیا گیا جس کا نام PFI تھا، جس پہ آپ کے جمعے کے خطبے بھی یوٹیوب پہ وائرل ہوئے تھے. آپ نے بہت زیادہ اس کے خلاف بیان دیا تھا، کہا تھا کہ مسلموں کو اس سے، تو کیا وجہ لگی آپ کو؟ PFI یا اس قسم کی تنظیموں کا جو کام اور طریقہ کار تھا، ان کے بارے میں جو ہماری معلومات تھی، ہاں ان کا جو طریقہ تھا وہ اسلامی تعلیم کے حساب سے صحیح نہیں تھا. یہ بین آج لگا یا کب لگا، میں اپنے ذاتی طور سے اس سے کافی پہلے سے، جب سے ان کے بارے میں ہم کو کچھ معلومات ملی، کچھ نوجوانوں نے اس کے بارے میں بتایا، پوچھا، ہمارے کئی نوجوان یہ سمجھ کے کہ یہ ایک اچھا کام کرنے والی سنگٹنا ہے، اس سے جڑ گئے. ان کو بھی اس کی بہت ساری چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. اسی لیے ہمارا یہ ماننا ہے کہ بعض مرتبہ پیچھے سے کچھ لوگ پلاننگ کرتے ہیں ایسے مسلمانوں کو بھٹکانے کے لیے، نوجوانوں کو غلط راستے پہ لگانے کے لیے، اور پھر ان کو یوز کرتے ہیں، ان کا استعمال کر کے اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. اور پھر مسلمان پریشان رہتا ہے سالہ سال یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو طریقہ کار ان لوگوں نے اختیار کیا یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، اسلام اس کی تعلیم اور اس کی اجازت نہیں دیتا. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے کہ ایسے کچھ نوجوان جو کام کرتے ہیں وہ کیا بولتے ہیں، انڈر گراؤنڈ اور خفیہ طریقہ اختیار کرتے ہیں. سریت جس کو ہم اردو میں عربی میں کہتے ہیں، اور زیر زمین یا انڈر گراؤنڈ کر کے چھپ کر خفیہ طور سے پلاننگ کرنا، لوگوں کو، بڑوں کو نہیں بتانا، علماء سے نہیں ملنا. ہم اس کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پوروجوں نے، پرانے لوگوں نے، علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اگر آپ چوری چھپے کوئی کام کر رہے ہو تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ غلط کرنے جا رہے ہو. یہاں چوری چھپے والا طریقہ ہی نہیں ہے مسلمانوں کے، یہاں جو ہے کھلا ہوا ہے، صاف ہے. ہاں ہمارے ایک میں واد کیا بولتے ہیں توحید کو، ہاں ایکیشور واد ہمارا بیس ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق زندگی گزارنا یہ سیکنڈ بیس ہے. ان دو بیس کی بنیاد پر ہم کو دین، اپنے خود کو بھی سدھار کرنا ہے، سماج سدھار کا کام بھی جو ہماری طاقت میں ہے اس پہ کرنا ہے. اب یہ جو جوشیلی جذباتی باتیں کرتے ہیں، یہ ایسے کام کرنے کی بات کرتے ہیں جس کے ہمارے پاس طاقت ہی نہیں ہے، یا جو ہمارا فرض اور ہمارا کام ہی نہیں ہے. اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری حدیث ہے، ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے مسلمان ہونے کی، اسلام کی خوبی، اچھائی یہ ہے کہ وہ لایانی یعنی جس کام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو چھوڑ دے. اب بتائیے کہ میں اگر جوشیلی جذباتی بات کرتا ہوں حکومت کا اور فلاں کا بدلنے کا اور اس کا بات، یہ میرے دائرے کی بات نہیں ہے، ایک سسٹم ہے جو چل رہا ہے. ہاں مجھے وہ کام کرنا چاہیے جو میں کر سکتا ہوں یا میرے فائدے کی ہے، لوگوں کے فائدے کی ہے. جو کام میں کر ہی نہیں سکتا یا جس سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، مسلم نوجوان کسی بھی مدعے میں ایکسپرٹ بن کے اس میں کمنٹ کرنا، کوئی مدعا آیا کسی کا سپورٹ کرنا، کسی کا بائیکاٹ کرنا، کسی مدعے میں آ کے اپنی رائے رکھنا، اس میں بڑے آگے نظر آتے ہیں. کیا اس معاملے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ یہ بھی دیکھا جائے تو عقلی طور سے بھی غلط ہے، یعنی آدمی اگر اپنے آئیڈیالوجی سے سوچے، اور قرآن حدیث کی تعلیم کے حساب سے بھی غلط ہے. پرانے زمانے میں مسلمانوں میں ایک گمراہ یا غلط فرقہ پیدا ہوا، خارجی اس کو کہتے ہیں. ان کے یہاں ایک مزاج، ایک خاص فکر پائی جاتی تھی، اس کی کچھ تائید آج کے جمہوری مزاج سے ملتی ہے. ہمارے یہاں جو جمہوریت، سیکولرزم کا معنی ہے رائے کے اظہار کی آزادی، ہاں یہ بھی لیمیٹڈ ہے. اس کو لوگوں نے اتنا زیادہ کیا، آپ میڈیا والے خاص طور سے، ہاں آپ لوگ اس کو اتنا زیادہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. رائے کی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ ہاں وہ بہت مشہور ہوا تھا نا کہ ایک آدمی نے اپنا گھونسا چلایا، کسی کی ناک پہ لگا تو کہا یہ تم نے مجھے مارا، تو کہا کہ یہ تو مطلب میری آزادی ہے، میں اپنا ہاتھ جو ہلا رہا ہوں میرا حق ہے. تو کہا کہ جہاں میری ناک کی حد شروع ہوتی ہے وہاں آپ کی آزادی ختم ہو جاتی ہے. ہر ایک کی لمیٹیشن ہے نا.
اب ہندوستان میں ہم رہتے ہیں, یہاں آزادی ہے, جمہوریت ہے, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہے کہ گورنمنٹ قانون ہم کو روکتا ہے کہ اس میں آپ ٹپنی نہیں کر سکتے, ہاں, جو ملک کی ایکتا اور دوسری ایسی چیزوں سے تعلق رکھنے والی بات ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ یہ آزادی جمہوریت کے خلاف ہے؟ ہر ایک کی ایک حد ہوتی ہے, تو ایک عام آدمی کی بھی ایک لمٹ ہونی چاہیے, اور ہوتی ہے. قرآن کی ایک آیت ہے کہ کیا ہے, وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ, کہ جب یہ لوگوں کا, کچھ لوگوں کی غلط طریقے کے خاص بیک گراؤنڈ میں یہ آیت آئی تھی کہ جب ان کے پاس کوئی خوف کی یا امن کی, ڈر کی یا امن کی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلاتے ہیں. آج کی زبان میں جو آپ نے سوشل میڈیا کہا, میں اس کو بولتا ہوں کہ اذاعوا بہ کا ترجمہ کیجئے کہ فارورڈ کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ زبان سے فارورڈ کرتے ہیں. قرآن میں اللہ نے کہا وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ, کہ اگر یہ اچھا یہ ہوتا کہ اگر یہ رسول کے پاس یہ خبر پہنچاتے یا ان لوگوں کو جو ذمہ دار ہیں, جن کے پاس اختیار اور قوت ہے, ان تک خبر کو پہنچاتے, پبلک میں اس کو ایشو جو ہے کیا ہے وائرل نہیں کرتے, بلکہ جو ذمہ دار ہے, بڑے لوگ ہیں, ان تک پہنچا دیتے, تو اس خبر کی حقیقت کو اس کی گہرائی تک پہنچنے والے سمجھ لیتے. قرآن کی آیت اور ایسی کئی آیتیں اور حدیثیں بتاتی ہیں کہ ہر چیز کو جو ہے وائرل نہیں کرنا چاہیے. دوسری چیز جو آپ نے خود اپنے سوال میں ایک چیز ڈالی کہ بھائی اس فن کا ہے یا نہیں ہے, اور وہ چیز بولنے لگتا ہے, اس پر ٹپنی کرنے لگتا ہے, یہ جمہوریت کی برائی ہے کہ ایک آدمی کو جس چیز کا علم نہیں ہے اس چیز میں بول رہا ہے وہ, ہاں, اور جب ایسا کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ عجیب و غریب باتیں کنفلکٹ پیدا ہوں گے. دنیا کا کوئی بھی انسان غور کرے کہ جو اس کا فن لائن ہے ہی نہیں, اس میں اگر بات کرے گا تو الٹی سیدھی باتیں ہی کرے گا. اب ایک چیز, ایک چھوٹی سی اگر کوئی سنستھا ہے, اس کے 4 لوگوں نے بیٹھ کر دماغ لگا کے غور کیا اور کوئی ڈیسیزن لیا ہے, اس پہ ایک باہر کا آدمی بولتا ہے کہ یہ غلط ہے. ابھی انہوں نے ڈیسیزن کیوں لیا, بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کے پیچھے کیا کیا وجہ ہے, وہ پتہ نہیں ہے, بول دیا. اس کی اجازت ہر ایک کو ہونا, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عقل والا نہیں دے سکتا, تو اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا. اور ایک تو یہ کہ فن کا آدمی نہیں ہے, دوسرا یہ کہ کبھی کبھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جس کی خاص بیک گراؤنڈ اور کئی اس کے ایک ماحول میں اس کی الگ حیثیت ہوتی ہے, دوسرے میں اس کو پہنچا دو تو وہی چیز جو ہے وہ فساد کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ جو سوشل میڈیا پہ جو طریقہ ہے کہ کسی چیز کو, اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ ایک خبر آئی, ابھی اس کو آپ نے معلوم نہیں کیا کہ وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, اور اس کو وائرل کر دیا, فارورڈ کر دیا جذبات کے ساتھ میں. تو ایسی صورت, یہ شکل و صورت کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. ہمارے علماء کی اس سلسلے میں بات کروں تو شاید آپ کا انٹرویو ٹائم کے لیے اس کے لیے وہ نہ ہو. علماء نے بہت سی دلیلوں سے اس قسم کی باتوں کو پیش کیا ہے کہ یہ طریقہ اسلامی تعلیم کے خلاف ہے. ہر شخص کو, ابھی میں نے ایک حدیث پیش کی, اس کو بھی کہہ دیں کہ بھائی آدمی کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز لایا نہیں ہے اس کو چھوڑ دے, جو جس لائن کا آدمی ہے, فن کا آدمی ہے, اس فن کے آدمی کو اس میں کام کرنے دیا جائے. اگر میرے پاس کوئی ایسی بات آتی ہے جو میرے سے کنیکٹڈ نہیں ہے, آپ سے کنیکٹڈ ہے, تو میں یہ نہ کروں کہ اپنی رائے, اپنی بات کو وائرل کروں, لوگوں میں پھیلاؤں, آپ کی طرف پھیر دوں کہ دیکھیے یہ آپ کے لائن کی بات ہے, آپ دیکھیے اسے. تو ہر معاملے کو فن کے ماہر کو, جیسے دین کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی سوال اٹھا ہے تو علماء کی طرف جانا چاہیے جو قرآن حدیث کو جانتے ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی بلڈنگ کا نقشہ بنانے کی بات آتی ہے تو ہم کسی ایم ایس ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے کہ آپ اتنی بڑی ڈگری لیا ہے تو یہ ہماری بلڈنگ کا نقشہ بنا دو. وہ بولے گا کہ میں ڈاکٹر ہوں, میں انجینئر نہیں ہوں. تو ایسے ہی ہر معاملے میں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون کس فن کا ہے, اس سے ہی کام کیا جائے. میرا آخری سوال ہے آپ سے. ہم دیکھتے ہیں آئے دنوں میں ٹی وی ڈیبیٹ چلتی ہیں نیوز چینلوں میں. جی, کوئی بھی مسئلہ ہو, ہمارے کچھ لوگ, کوئی عالم بن کے بیٹھ جائے گا, یا کوئی داڑھی والے کوئی شخص آئیں گے, وہ آپ کو اسلامک اسکالر بتا کے بیٹھ جائیں گے. وہ کیا سوچتے ہیں یہ الگ بات ہے, مگر آپ کی نظر میں اس طرح ہر مدعے میں جا کے اپنے آپ کو اسلامک اسکالر بتا کے بیٹھنے والوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اس طرح کا ایک سوال اس سے پہلے آپ ہی کے لائن کے ایک آدمی نے شاید مجھ سے گلبرگہ میں کیا تھا. وہاں میں نے کچھ ڈیٹیل جواب دیا. شارٹ میں یہاں کہوں گا کہ آج عوام میں بھی یہ بات لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیبیٹ کیوں ہوتا ہے. سچائی کو معلوم کرنے کے لیے, حقیقت تک پہنچنے کے لیے, ایسا لگتا نہیں ہے. جن لوگوں کو خاص طور سے مسلمانوں میں بلایا جاتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ وہ مسلمانوں میں ان کی کتنی مقبولیت ہے, ان کو کتنا مانا جاتا ہے. کیا ان کو مسلمان اپنا نمائندے کو کیا بولیں گے, ہاں, اپنا نمائندہ مانتے ہیں,
نہیں مانتے. ہاں, اور اس میں کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عالم بھی نہیں ہیں, عالم کی شکل کے دکھائی دیتے ہیں. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اس لائن کے نہیں ہیں اور اس لائن کی باتیں ان سے کروائی جاتی ہیں. گالوچ بھی ہونے لگی ہیں یہاں تک کہ اس طرح کے لوگوں سے ٹی وی میں. جی جی جی, اور مجھے تو جیسا لگتا ہے کہ جیسے ایک خاص مدعے کے تحت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھئی ٹی وی ڈیبیٹ کرانے والوں کا اب میڈیا چینلز کے تعلق سے ہمارے یہاں لوگ عام طور سے, میں اخبار میں دیکھتا ہوں, ٹی وی پہ دیکھتا ہوں, یوٹیوب والے کچھ تبصرہ کرتے ہیں, گودی میڈیا ان کو کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ ہاں, میڈیا والوں سے, جیسے میڈیا والے لوگوں سے سوال کرتے ہیں, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں. وہ میں دیکھتا تھا وہ کیا سیدھی بات, تو میرا دل ہوتا تھا کہ ایک ٹیڑھی بات میڈیا والوں سے پوچھی جائے کہ آپ ایک نیوز آتی ہے کچھ بتاتے کچھ اور ہیں. ہاں, ایک نیوز آتی ہے آپ نے پیش کیا کل کچھ اور اس میں چینجنگ آتی ہے تو آپ اس کی وضاحت نہیں کرتے, خاص طور سے مسلمانوں کے تعلق سے. تو آپ کی کیا پالیسی ہے؟ ان کے اوپر کون سوال اٹھائے؟ سوال جو اٹھا رہے ہیں دوسروں پہ, ان پہ کون سوال اٹھائے؟ ان کو کون یوز کرتا ہے؟ تو جو ڈیبیٹ یا جس ٹاپکس پہ وہ ڈیبیٹ رکھتے ہیں, آپ دیکھیے کہ اس کا تعلق براہ راست ملک کی, دیش کی راجنیتی سے ہوتا ہے. اور میں ذاتی طور سے کسی کو کتنا بھی برا لگے یہ مانتا ہوں کہ جان بوجھ کر جو لوگ دیش کو غلط خبریں پہنچاتے ہیں, جو لوگ ایسی ڈیبیٹ یا ایسے خبریں پھیلاتے ہیں جس سے دیش واسیوں میں نفرت پھیلے, محبت ختم ہو, وہ دیش کو نقصان پہنچانے والے, دیش پریمی نہیں ہو سکتے, وہ کچھ بھی ہو سکتے ہیں. وہ علماء بھی جو وہاں بیٹھ رہے ہیں, ہاں, وہ علماء اب اس میں کچھ لوگ یوز ہوتے ہیں, کچھ لوگ دباؤ کا شکار ہوتے ہیں, جیسا کہ لوگ بتاتے ہیں. ہاں, تو ایسے میں اگر آپ کسی کا ڈیبیٹ سن رہے ہیں تو یہ چیز تو اب پبلک بھی سمجھتی ہے کہ ڈیبیٹ بھی ایک خاص کرائٹیریا بنا کر خاص مقصد کے تحت کیا جاتا ہے. ایسے ٹاپکس پہ کم کیا جاتا ہے جس کی دیش کو ضرورت ہے, مہنگائی اور یہ اور وہ گورنمنٹ کو جس سے گھیرنا ہے اس پہ کم ہوتا ہے. ایسے ٹاپکس پہ زیادہ ہوتا ہے جس پہ گورنمنٹ کا فائدہ یا ایک خاص فکر کو فائدہ ہو. ہاں, ٹی وی چینل والے ادھر لے جانا چاہتے ہیں, اور اگر ان کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کو بولنے نہیں دیا جاتا. یہ سب جانتے ہیں, سب دیکھتے ہیں. اب ایسے میں اگر کوئی شخص جاتا ہے تو میرے نظر میں تو اب ایسا ہو گیا ہے کہ جو ڈیبیٹ میں جاتا ہے وہ اس پر کوشچن مارک لگتا ہے کہ یہ آدمی صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے. بہت بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لیے. یہ تھے ہمارے ساتھ اسلامک ودوان مولانا ابو رضوان محمدی صاحب. انہوں نے ہم سے بات کی, کافی تفصیل اور بڑی اور لمبی بات چیت ہوئی. یوٹیوب پر اگر آپ ہمارے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ باکس میں اپنی پرتکریا ضرور دیں, لائک کریں, شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں. پھر ملیں گے کسی اگلے نئے مہمان کے ساتھ. یوٹیوب پر جائیں اور ٹائپ کریں TRIBUNEHINDI.com اور پھر TribuneHindi.com چینل کو سبسکرائب کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن بھی ضرور دبائیں.